أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آیت نمبر 101 سورہ نساء. وَإِذَا اور جب ضرب تم ضاد را با اس کا روٹ ورڈ ہے تم سفر کرو. اب یہاں پر ضرب تم جو ہے اگرچہ وہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن اس میں سفر کرو اس لیے آ رہا ہے کیونکہ اذا کے بعد جب ماضی آتا ہے تو وہ مضارع ہو جاتا ہے. فی میں فی الارضی زمین میں فلیسا پس نہیں علیکم تم سب پر جناحن گناہ. جیم نون ہا اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم ہے. آن کے تق سرو کہ تم قصر کر لو کہ تم قصر کرو. قاف صاد را اس کا روٹ ورڈ ہے یہ فعل ہے. من الصلاۃ نماز میں سے. ان اگر خف تم خا واو فا اس کا روٹ ورڈ ہے خوف ہو تمہیں ان یفتنکم فا تا نون اس کا روٹ ورڈ ہے کہ فتنے میں ڈالیں گے تمہیں. فعل ہے یہ. یفتنکم الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ان بے شک ان الکافرین کافر کانوا ہیں لکم تمہارے لیے عدوًا دشمن مبینہ صریح یا واضح. وَإِذَا اور جب کونتا ہوں آپ یہ بھی وہی رول آ رہا ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا. فیہم ان میں فَأَقَمْتَ پس قائم کریں آپ. قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے تا پہ زبر آپ کو ظاہر کر رہا ہے. لہم ان کے لیے. لہم الصلاۃ نماز. فلتقم تو چاہیے کہ کھڑی ہو. قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے پس کھڑی ہو. طائفتن ایک جماعت منہم ان میں سے معک آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا الف خا زال اس کا روٹ ورڈ ہے اور ساتھ لے لیں اسلحتہم اپنا اسلحہ. سین لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے یہ ناؤن ہے. فَإِذَا پھر جب سجدوا وہ سجدہ کریں. فَلْيَكُونُوا پس چاہیے کہ ہوں مِن وَرَائِکُم آپ کے پیچھے سے. آپ کے پیچھے ورائکم کا روٹ ورڈ ہے واو را یا. وَلْتَأْتِ الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور چاہیے کہ آ جائیں. طائفتن جماعت
उखरा दूसरी, लम नहीं, युसल्लू उन्होंने पढ़ी, फल युसल्लू बस वो नमाज पढ़ें, माँ का आपके साथ, वल याखुजू अलिफ खा जाल इसका रूट वर्ड है, और साथ ले लें, हिजरहुम अपना बचाओ, हाजाल रा इसका रूट वर्ड है और ये इस्म है, व अस्लिहतहुम और अपने हथियार, वद्दा वाओ दाल दाल इसका रूट वर्ड है, और वद्दा चाहते हैं, वद्दल्लज़ीना वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफर किया, लव काश, तगफुलूना गैन फा लाम इसका रूट वर्ड है कि तुम गाफिल हो जाओ, फेल है ये, अन से या बारे में, अस्लिहतिकुम अपने हथियारों के, व अमतिअतिकुम मीम ता आइन इसका रूट वर्ड है, मता से है, और अपने असबाब से, फयमीलूना मीम या लाम इसका रूट वर्ड है, इसके मानी होते हैं एक रुख छोड़ के दूसरी तरफ झुक जाना या हमला करना, के झुकें या हमला करें, अलैकुम तुम पर, मैलतन हमला करना, वाहिदा एक एक बार की, वला और नहीं, जुनाहा कुछ गुनाह, अलैकुम तुम पर, इन अगर, काना है, बिकुम साथ तुम्हारे या तुम हो, अजन कोई तकलीफ या अजियत, मिम मातवरिन बारिश हो, औ या हो तुम हो, मर्दा बीमार, औ के तज़ाऊ वाव ज़ाद आइन इसका रूट वर्ड है, कि रख दो, अस्लिहतकुम हथियार अपने, वखुजू और ले लो, हिजरकुम बचाओ अपना, इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह, आदा आइन दाल दाल इसका रूट वर्ड है, तैयार कर रखा है, लिल काफिरीन काफिरों के लिए, अजाबन अजाब, मोहीना जिल्लत का, मोहीना का रूट वर्ड है हा वाओ नून, फ़इज़ा फिर जब, पस जब, क़ज़ई तुम पूरी कर लो, क़ज़ई तुमुस्सलाता नमाज, फ़ज़्कुरू पस याद करो, फ़ज़्कुरुल्लाह अल्लाह को, क़ियामन खड़े, व क़ुऊदन और बैठे, क़ादा से, व अला और पर, जुनूबिकुम पहलुओं के, फ़इज़ा पस जब, इज़्ज़त तुम इत्मीनान में आ जाओ तुम, मीम नून इसका रूट वर्ड है, फ़अक़ीमू पस कायम करो, अक़ीमुस्सलाता नमाज,
इन्ना बेशक इन्ना स्वलाता नमाज कानत है अला पर मोमिनीना मोमिनीन पर किताबन मुकर्रर मौकूता वक्तों पर। ये बहुत अहम चीज है, पार्ट है आयत का। वला और ना तहीनु वाव हा नून इसका रूट वर्ड है, इसके मानी है तुम कमजोरी दिखाओ। अब ये देखिए ये दोनों फर्क वर्ड्स हैं। ऊपर मोहीना का रूट वर्ड हा वाव नून है, और यहाँ तहीनु का रूट वर्ड वाव हा नून है। दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है। तुम कमजोरी दिखाओ फी में फिब्तिगाई पीछा करने में, तलाश करने, फिब्तिगाइल कौमी कौम। इन अगर तकूनु तुम होते हो, तालमूना तकलीफ उठाते, अलिफ लाम मीम तालमूना का रूट वर्ड है और इसका मानी है तकलीफ उठाना। अलम से आप इसे याद रख सकते हैं। फ़इन्नहुम बस बेशक वो, यालमूना वो तकलीफ उठाते हैं, बेआराम होते हैं, कमा जैसा कि तालमून तुम बेआराम होते हो। वतरजूना रॉ जीम वाव इसका रूट वर्ड है और इसकी मानी है तुम उम्मीद रखते हो, और तुम उम्मीद रखते हो मिनल्लाहि अल्लाह से, माला जो नहीं, यरजून वो उम्मीद रखते। अब ये भी यहाँ भी ये भी नोट कीजिए, ये रा जीम वाव है जिसके मानी उम्मीद से है, और रा जीम आइन वो अलग वर्ड होता है जो आता है अक्सर। वकाना और है, कान अल्लाहु अल्लाह अलीमन मुसलसल इल्म रखने वाला, हकीमा मुसलसल हिकमत वाला। जी अब हम आयत नंबर 101 से इसकी बामुहावरा तर्जुमा और तफसीर शुरू करते हैं। इस रुकू में फिर से शरीयत के कुछ अहकाम का जिक्र आ रहा है, गोया के खिताब का रुख यहाँ पर फिर से अहले ईमान की तरफ है। आयत नंबर 101 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ए मुसलमानों जब तुम जमीन में सफर करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम नमाज को कुछ कम कर लिया करो। अगर तुम्हें अंदेशा हो कि काफिर तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, यकीनन ये काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। अब यहाँ पर जो जिस चीज का जिक्र है, एक तो ये है कि तुम जोहर असर और इशा के फर्ज रकात की जो नमाज है उसको कम कर दो, यानी 4 की जगह 2 पढ़ लिया करो, अगर तुम्हें ये अंदेशा हो कि तुमको काफिर लोग परेशान करेंगे। अब यहाँ पर एक तो कसर नमाज का जिक्र है, और फिर सलातुल खौफ का भी आगे तरीका बताया जा रहा है कि जब हालत जंग में पूरे लश्कर का एक साथ नमाज पढ़ना मुमकिन ना रहे तो ग्रोहों की शक्ल में नमाज अदा करने की इजाजत है। लेकिन ऐसी सूरत में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी लश्कर में मौजूद होते तो कोई एक ग्रोह ही आपके साथ नमाज पढ़ सकता था, जबकि दूसरे ग्रोह के लोगों को लाजिमन
محرومی کا احساس ہوتا تھا. تو اس میں اس مسئلے کے حوالے سے صلاۃ الخوف ادا کرنے کی بہت عمدہ تدبیر بتائی گئی ہے. آیت نمبر 102 میں آتا ہے کہ جب اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں تو ان میں سے ایک گروہ کو کھڑے ہونا چاہیے آپ کے ساتھ اور اپنا اسلحہ لیے ہوئے ہوں. پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں. اور آئے دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھیں. اب اس کو میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین اس طرح کرتی ہوں کہ صلاۃ الخوف کے بارے میں یہ حکم ہے اور اس کی عملی صورت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت نماز پڑھا دی. اس کے بعد آپ بیٹھے رہے, دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے جبکہ مقتدیوں نے دوسری رکعت خود ادا کر لی. 2 رکعتیں پوری کر کے وہ محاذ پر واپس چلے گئے. تو دوسرے گروہ کے لوگ جو ابھی تک نماز میں شریک نہیں ہوئے تھے نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری رکعت اس گروہ کے لوگوں کی موجودگی میں پڑھائی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیر دیا لیکن مقتدیوں نے اپنی دوسری رکعت انفرادی طور پر ادا کر لی. اس طریقے سے لشکر میں کوئی بھی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کے شرف سے اور سعادت سے محروم نہیں رہا. اور آگے اس آیت میں آتا ہے اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کا سامان اور اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں. یہ کافر لوگ تو اسی طاق میں رہتے ہیں کہ تم جیسے ہی اپنا اسلحہ اور ساز و سامان سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑیں. اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو بارش کی وجہ سے یا تم بیمار ہو جاؤ, ایسی صورتوں میں اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو, البتہ اپنا بچاؤ ضرور کر لیا کرو. یعنی اگر تلوار نیزہ وغیرہ جسم سے بندھے ہوئے ہوں, اس حالت میں نماز پڑھنا مشکل ہو تو یہ اسلحہ وغیرہ کھول کر علیحدہ رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں, بشرطے کہ حالت جنگ جو ہے وہ جنگ کے حالات اجازت دیتے ہوں. لیکن ڈھال وغیرہ اپنے پاس موجود رہے تاکہ اچانک کوئی حملہ ہو تو انسان اپنے آپ کو فوری اس حملے سے بچا سکے. یقیناً اللہ نے کافروں کے لیے بہت ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اس میں ہمارے پاس تھوڑی سی ہم اس کی اور ڈیٹیل میں ڈسکشن کرتے ہیں. دیکھیے اس کو اس طرح سے سمجھیے, جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود تھے, آپ امام تھے, پھر آپ ان کو نماز پڑھانا چاہیں لیکن اندیشہ یہ ہو کہ اگر سب نماز میں لگ جائیں گے تو کوئی دشمن موقع پا کر حملہ کر بیٹھے گا, تو ایسی حالت میں چاہیے کہ جماعت کے 2 گروہ ہو جائیں, ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو اور دوسرا گروہ نگہبانی کے لیے دشمن کے مقابل کھڑا رہے.
اب یہاں پر اس سے پہلے چونکہ جہاد اور ہجرت کا ذکر تھا، یہاں پر جو سفر کے احکام اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ جہاد میں اور ہجرت کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، اور ایسے سفر میں بھی مخالف کی طرف سے اکثر اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے سفر اور خوف کی جو رعایت تھی وہ یہاں پر دی گئی ہے، اور وہ دونوں چیزیں اکٹھی آ رہی۔ اب اس میں سفر اور قصر کے احکام کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب سفر ختم کر کے منزل پر جا پہنچے تو اگر وہاں 15 روز سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو تب تو وہ حکم سفر میں ہے، فرض نماز آدھی پڑھی جائے گی اور اسی کو قصر کہتے ہیں۔ اگر 15 روز یا زیادہ رہنے کا ایک بستی میں ارادہ ہو تو وہ وطن اقامت ہو جائے گا، وہاں بھی وطن اصلی کی طرح قصر نہیں ہوگا بلکہ نماز پوری پڑھی جائے گی۔ پھر قصر صرف 3 وقت کے فرض میں جہاں جہاں 4 فرض پڑھے جاتے ہیں، سفر میں اگر خوف نہ ہو تو بھی قصر نماز پڑھی جائے گی۔ بعض لوگوں کا پوری نماز یہ ہوتا ہے کہ پوری نماز کی جگہ قصر پڑھنے سے دل میں وسوسے کا اندیشہ رہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو قصر بھی شریعت کا حکم ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جب آدمی خوف کے وقت بھی صلاۃ الخوف پڑھ سکتا ہے، ایسے میں دشمن کے علاوہ کسی شیر یا اژدہے وغیرہ کا خوف ہو اور نماز کا وقت تنگ ہو تو اس وقت بھی یہ جائز ہے۔ اس کی تھوڑی سی اور ان چیزوں کی ڈیٹیل کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں۔ زمانہ امن میں جو قصر نماز ہے اس میں جن اوقات کی نمازوں میں 4 رکعتیں فرض ہیں ان میں 2 2 رکعتیں پڑھی جاتی۔ جنگی حالات میں تو جس طرح بھی اجازت ہو، حالات اجازت دیں نماز پڑھی جاتی ہے، نماز کا موقع ہو تو جماعت سے، نہیں ہو تو فردن فردن، قبلہ رخ نہ ہو سکے تو جدھر بھی رخ ہو سواری پر بیٹھے ہوئے چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، رکوع اور سجود ممکن نہ ہو تو اشارے سے ہی پڑھ سکتے ہیں، ضرورت پڑے تو نماز کی حالت میں چل بھی سکتے ہیں، اور پھر بھی اگر جنگ کی حالت میں نماز نہ پڑھی جا سکے تو مجبوراً مؤخر کرنے کی بھی اجازت ہے، جیسا کہ جنگ خندق کے موقع پر ہوا۔ اب سفر میں صرف فرض پڑھے جائیں یا سنتیں بھی پڑھی جائیں، اس میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں فجر کی سنتوں اور عشاء کے وتر کا خاص اہتمام کرتے تھے، باقی اوقات میں آپ صرف فرض پڑھتے تھے۔ سنتیں پڑھنے کا آپ سے ثابت نہیں ہے، البتہ نفل نمازوں کا جب موقع ملتا پڑھ لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ سواری پر بیٹھے ہوئے بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب اس میں ہمارے پاس حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سفر میں قصر کیا۔ کسی معتبر روایت میں یہ منقول نہیں ہے کہ آپ نے کبھی سفر میں 4 رکعتیں پڑھی۔ ابن عمر فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ سفروں میں رہا ہوں اور کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے قصر نہ کیا۔ اب مقدار سفر جس میں قصر کیا جا سکتا ہے، اس میں امام مالک کے نزدیک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 48 میل کے سفر میں قصر کی اجازت ہے، جو 48 میل تک کا ہو۔
پھر اس میں یہ چیز جو بعض لوگوں نے کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ صرف جنگ کے سفر میں قصر کرنے کی اجازت ہے، تو اس حوالے سے یہ آتا ہے کہ جب ایک مستند روایت سے ثابت ہے کہ حضرت عمر نے جب یہی شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قصر کی اجازت ایک انعام ہے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے، لہٰذا اس کے انعام کو قبول کر لو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن اور خوف دونوں حالتوں کے سفر میں قصر فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ جب تشریف لے گئے اس وقت بھی آپ کو رب العالمین کے سوا کوئی خوف نہ تھا، مگر آپ نے 2 رکعتیں ہی پڑھی۔ پھر یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، ایک دفعہ پھر سے ہم یہ طریقہ بھی آپ کو دہراتی چلوں کہ جو صلاۃ الخوف ہوتی ہے، جو وہ کس طرح قصر کی جاتی ہے، اور اس ٹائم پہ جس طرح امام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز پڑھائی، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت امام تھے آپ نے پڑھائی تو اس طرح تھی کہ بعض میں آتا ہے کہ 1 رکعت پڑھ کر اتحیات کی طرح بیٹھے رہے، فوجیوں نے کھڑے ہو کر اپنے طور پہ 1 رکعت اور پڑھ کر 2 رکعتیں پوری کر لیں اور دشمن کے سامنے جا کے ڈٹ گئے۔ دوسرے حصے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے انہیں بھی 1 رکعت پڑھائی اور اتحیات میں بیٹھے رہے، اور اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک فوجیوں نے دوسری رکعت پوری نہیں کر لی، پھر ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی 2 رکعت اور فوج کے دونوں حصوں کی بھی 2 رکعت ہو گئیں، اور اسی سے مراد صلاۃ الخوف ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 103 میں آتا ہے یقیناً اللہ، پھر جب تم آیت نمبر 103 میں آتا ہے پھر جب تم اس طریقے سے نماز ادا کر لو تو پھر ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سواری پر غرض ہر جگہ میں اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ گویا ذکر کثیر کا تعلق صرف نماز کے ساتھ نہیں بلکہ ہر وقت اور ہر حالت میں اس کا اہتمام رہنا چاہیے، جیسا کہ سورہ جمعہ میں حکم دیا گیا کہ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ آیت نمبر 10 ہے سورہ جمعہ کی۔ اور اب اس میں دیکھیں انفرادی طور پر یہاں پر سب جگہ ذکر کرنے کا حکم ہے، چنانچہ نماز کے بعد حتیٰ کہ کاروبار زندگی کی مصروفیات کے دوران بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ اس میں ادعیائے معصورہ اور جو ہماری یعنی کہ اس سے مراد یہ جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں ہر کام کو کرنے کے وقت کی، صبح اور شام کی دعائیں، اب اپنی زبانوں، ذہنوں اور دلوں کو اس کے ذکر سے ہر وقت تر و تازہ رکھو۔ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو نماز کو قائم کرو، یعنی کہ اب تمام آداب اور شرائط کے ساتھ یہ جو تمہارے پاس نرمی کی گئی، جو تخفیف کی گئی، یہ نماز کی مذکورہ شکل صلاۃ الخوف صرف اضطراری حالت میں ہوگی،
مگر جب خوف جاتا رہے اور حالت امن بحال ہو جائے تو نماز کو شریعت کے احکام اور آداب کے عین مطابق ادا کرنا ضروری ہے۔ یقیناً نماز اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ، یعنی نماز کی فرضیت باقاعدہ اس کے اوقات کے ساتھ ہے۔ اور پھر اس کے لیے ہمارے پاس حدیث ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری نمازیں پڑھائیں، ایک دن 5 نمازیں اول وقت میں جبکہ دوسرے دن تمام نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں، اور بتایا کہ نمازوں کے اوقات ان حدود کے مابین ہیں۔ یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اس سے کہ نماز کو مقرر وقت میں پڑھنے کی تاکید ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر شرعی عذر کے 2 نمازوں کو جمع کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کم از کم ایک نماز غیر وقت میں پڑھی جائے گی جو اس آیت کے خلاف ہے۔ پھر آیت نمبر 104 میں آتا ہے، اور اس دشمن گروہ کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، یعنی حق و باطل کی جنگ اور فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو رہی ہے، اس آخری مرحلے میں کہیں تھک نہ جانا، دشمن کا پیچھا کرنے کے معاملے میں ہمت نہ ہار دینا، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تمہاری طرح انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے، یعنی کہ یہ نصیحت کا بڑا پیارا انداز ہے کہ اس کشمکش میں اگر تم لوگ نقصان اٹھا رہے ہو تو کیا ہوا، تمہارے دشمن بھی تو ویسے نقصان سے دوچار ہو رہے ہیں، انہیں بھی تو تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ بھی تو زخم پر زخم کھا رہے ہیں، ان کے لوگ بھی تو مر رہے ہیں، اور تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جیسی امیدیں وہ نہیں رکھتے، یعنی جو مسلمان ہے اسے تو جنت کی امید ہے، اللہ سے مغفرت کی امید ہے، جبکہ کافروں کو تو ایسی کوئی امید نہیں، لہٰذا اس اعتبار سے تمہیں تو ان سے کہیں بڑھ کر پرجوش ہونا چاہیے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آخری آیت میں اہل ایمان کو نصیحت کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر سے کام لو اور صبر میں اپنے دشمنوں سے بڑھ جاؤ اور مربوط رہو۔ تو آپ لوگوں کو تو صبر، اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو، آپ لوگوں کو صبر میں، استقامت میں ان سے بہت آگے ہو جانا چاہیے، کیونکہ تمہارا سہارا تو اللہ ہے، جیسا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 127 میں آتا ہے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو بس اللہ ہی کی توفیق سے ہے، کہ تمہارے دشمن تو من گھڑت قسم کے خدا ہیں، ان کے دیوتاؤں دیویوں کی خود ان کے دلوں میں کوئی حقیقی قدر و قیمت نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے باطل معبودوں کے لیے اپنی جان جوخوں میں ڈال رہے ہیں، تو اے مسلمانوں تمہیں تو ان سے کئی گنا زیادہ قربانیوں کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور یقیناً اللہ علیم بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، یعنی زخم تو تمہیں بھی ملے ہیں، زخم تو انہیں بھی پہنچے، لیکن ان زخموں پر تمہیں تو اللہ سے اجر کی امید ہے، لیکن وہ اس کی امید نہیں رکھتے، اس لیے جو آخرت کے حصول کے لیے جو محنت اور کاوش تم کر سکتے ہو وہ کافر نہیں کر سکتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔